अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैनुल अक़वामी तिजारत का क्लासिकी नज़रिया। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि बैनुल अक़वामी तिजारत क्या होती है, मुल्की तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत में क्या फ़र्क है और बैनुल अक़वामी तिजारत के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। आज हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी तिजारत किस तरह से वजूद में, किस कॉन्सेप्ट की वजह से आई और सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो सब बैनुल अक़वामी तिजारत का क्लासिकी नज़रिया, क्लासिकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टार्ट वाले जो पुराने होते हैं उसको हम क्लासिकल या क्लासिकी कहते हैं। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ये सबसे पहले इसकी बुनियाद आदम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने रखी थी। इस सिलसिले में आदम स्मिथ ने कुल्ली बर्ती, इसको हम नॉर्मली ये एब्सलूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज के नाम से जो मशहूर है, जबकि डेविड रिकार्डो ने काबली मुसारिफ यानी कि कंपैरेटिव कॉस्ट का या एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। दोनों नज़रियात की बुनियाद अशिया की पैदावार में तखसीस कार हासिल करना है ताकि कौमी वसाइल और अफराद की महारत इस्तेमाल करके कम लागत पर कसीर मिकदार में चीज़ें तैयार की जा सकें और अपनी मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के अलावा जो फाजिल पैदावार को हासिल करके बना के तो बेच के मुनाफा कमाया जा सके। ऐसी अशिया जिनमें वसाइल की किल्लत के बायस तखसीस कार मुमकिन ना हो उन्हें दीगर ममालिक से दरामद कर लिया जाए जहाँ ये अशिया तखसीस कार के असूल के तहत पैदा की जाती हैं। इस तरह तखसीस कार के असूल पर की जाने वाली दरामदात और बरामदात का इंतखाब न सिर्फ तिजारत में शरीक ममालिक की कौमी पैदावार में तनू का बायस बनता है बल्कि ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। अब हम देखते हैं कि आदम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने अपने नज़रियात की वजाहत जो है वो किस तरह से की है और किन मफरूज़ात की बुनियाद पर की है। जितने भी नज़रियात हम पढ़ते हैं या कवानीन पढ़ते हैं तो साथ में उनके मफरूज़ात होते हैं। तो सबसे पहला है कि तिजारत में शरीक ममालिक के दरमियान मुकम्मल मुकाबला की फ़िज़ा पेश जाती है कि मुकम्मल मुकाबला हो, इजारादारी ना हो, चीज़ें आसानी से बन रही हों, जो चाहे उस इंडस्ट्री में शामिल हो जाए, जो चाहे उस इंडस्ट्री से निकल जाए। फिर है मेहनत और सरमाया एक मुल्क की हदूद के अंदर तो हरकत पजीर है लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर अदम नकल पजीर है। यानी कि मेहनत और सरमाया मुल्क में तो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह आप सरमाए को भी मूव कर सकते हैं, मेहनत को भी कर सकते हैं, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर ये मुश्किल होता है। फिर है तमाम मज़दूरों की पैदावारी सलाहियतें एक जैसी होती हैं, तो जो तमाम मज़दूर हैं वो पैदावार एक जैसी ही देते और तिजारती ममालिक के दरमियान आज़ादाना तजारत होती है। तिजारत तखसीस कार के लिए 2 मुल्क और 2 अशिया ज़ेर बहस लाई जाती हैं। यानी कि हम ये जो मॉडल है इसमें सिर्फ ये फ़र्ज़ करते हैं कि 2 मुल्क हैं और 2 ही अशिया हैं जो ख़रीदी और बेची जाती हैं। तिजारती अशिया की नकल हमल के खर्चात तिजारत को मुतासिर नहीं करते और ना ही बैनुल अक़वामी तिजारत पर कोई पाबंदी आयद होती है। अशिया की पैदावार कानून यकसानी हासिल के ताबे होती है। ये भी आप कानून मुतग़य्यर तनासबात पढ़ चुके हैं। और हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है लेकिन शरह तबादला में फ़र्क पड़ जाती है। यानी कि एक करेंसी का तबादला दूसरी करेंसी से, जैसे कि अब अगर हम देखें तो डॉलर 160 रुपये का $1 मिल रहा है और जबकि पाउंड की अगर बात करें तो पाउंड हमारे पास 210 का एक जो पाउंड है वो मिल रहा है। अब मुसारफ़ पैदाइश के लिहाज से क्लासिकी नज़रिया, 2 सूरतों में हम बैनुल अक़वामी तिजारत की क्लासिकी नज़रिया को परखते हैं। पहला कुल्ली बर्तरी का और दूसरा तकाबली बर्तरी या तकाबली मुसारिफ़ का। कुल्ली बर्तरी का नज़रिया जो है वो आदम स्मिथ ने दिया था और जिसके तहत 2 ममालिक के दरमियान तिजारत इसलिए फ़ायदेमंद होती है कि तिजारत में शरीक दोनों ममालिक को अपनी शय की पैदावार में कुल्ली बर्तरी हासिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान सस्ता चावल पैदा करे और भारत चीनी अर्ज़ा कीमतों पर तैयार कर ले तो दोनों मुल्कों को अपनी शय की कुल पैदाइश में बर्तरी हासिल होगी। जैसे कि अब इसकी गोशवारे से हम वजाहत करते हैं कि पाकिस्तान में जो चावल है वो 20 क्विंटल चावल पैदा होते हैं और चीनी हमारे पास जो है वो 10 क्विंटल पैदा होती है, जबकि भारत में चावल 10 क्विंटल होते हैं और चीनी 20 क्विंटल होती है। यानी कि अगर पाकिस्तान अपने वसाइल को बरूए कार लाकर पैदावार करता है तो पाकिस्तान 20 क्विंटल चावल और 10 क्विंटल चीनी पैदा कर सकता है 2 इकाइयों लगा के, जबकि भारत का 1 इकाई लगाकर 10 क्विंटल चावल पैदा कर सकता है और 1 इकाई लगाकर 20 क्विंटल चीनी पैदा कर सकता है। अब अगर हम देखें तो कुल्ली बर्तरी के नज़रिए में आदम स्मिथ ने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि
ہر ملک وہ چیز بنائے گا جو اس کو سستی بنے گی اور تخصیص کار کے اصول کے تحت بنے گی۔ تو تخصیص کار اور تجارت کرنے سے ایسے ہوگا کہ پاکستان چاول ہی پیدا کرے گا، 40 کوئنٹل چاول پیدا کر لے گا، یعنی کہ دونوں اکائیاں صرف چاول پیدا کرنے پہ لگا دے گا تو 40 کوئنٹل چاول پیدا ہو جائیں گے۔ تو بھارت چونکہ چینی سستی پیدا کر رہا ہے تو بھارت دونوں اکائیاں لگا کے 40 کوئنٹل چینی پیدا کر لے گا، تو لہٰذا 80 کوئنٹل ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اگر تخصیص کار یا تجارت نہ کریں، اپنا اپنا کام کریں، تو 30 کوئنٹل چاول دونوں ممالک پیدا کریں گے اور 30 کوئنٹل چینی۔ تو لہٰذا جو ہم نقصان ہوگا، یا ہم یہ کہیں کہ تجارت کرنے سے جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ 10 کوئنٹل چاول اور 10 کوئنٹل چینی ہوگا۔ اب ہے نظریہ تقابلی برتری یا تقابلی مصارف۔ یہ نظریہ ڈیوڈ ریکارڈو نے پیش کیا تھا، اور اس نظریہ کے مطابق تجارت میں شریک دونوں ممالک میں سے اگر ایک ملک دوسرے ملک کے مقابلے میں دونوں اشیاء سستی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر بھی اسے دونوں اشیاء تیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے دونوں اشیاء میں سے اس شے کو پیدا کرنا چاہیے جو اسے نسبتاً زیادہ فائدہ مند ہو۔ یعنی کہ اگر دو ملک ہیں، جیسے یہاں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان چاول زیادہ پیدا کر سکتا ہے اور جو انڈیا ہے وہ چینی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں تو دو ممالک ہیں، تو دو ممالک میں ایک کو ہی یعنی کہ پاکستان کو ہی ہو سکتا ہے دونوں میں برتری حاصل ہو۔ تو لہٰذا یہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیوڈ ریکارڈو نے اٹھایا، لیکن اس نے ساتھ میں اس کا حل بھی دیا کہ پہلا ملک جو ہے وہ ایک ملک وہ چیز تیار کرے گا جس میں اسے تقابلی برتری ہوگی، اور دوسرا ملک آن دا اپوزٹ سائڈ وہ چیز تیار کرے گا جس میں اسے نقصان کم سے کم ہو یا تقابلی کمتری کم سے کم ہو۔ اب اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اگر کسی ملک میں دو اشیاء پیدا کرنے کے مصارف کم ہوں اور دوسرے ملک میں ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف زیادہ ہوں تو پہلا ملک وہ شے پیدا کرے جس میں سے تقابلی برتری زیادہ حاصل ہو، اور دوسرا ملک کم کمتری والی شے پیدا کرے۔ اب اس کی مثال ہم ایک عام فہم وضاحت سے کرتے ہیں کہ ایک مصروف ماہر ڈاکٹر کی مثال لے لیجیے، مریضوں کی تشخیص تو خود کرتا ہے لیکن مریضوں کو تشخیص شدہ ادویات دینے کے لیے ملازم رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر یہ دونوں کا ملازم کی نسبت بہتر طور پر کر سکتے ہیں، ادویات خود دینے کا بھی، لیکن اس کے باوجود خود صرف مریضوں کی تشخیص کرتا ہے اور ادویات دینے کے لیے ملازم رکھ لیتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ جو وقت وہ مریضوں کی تشخیص پر صرف کرتا ہے وہ زیادہ آمدنی کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ اپنے وقت میں آدھا وقت کم آمدنی والے کام میں صرف کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا ڈاکٹر جو ہے آلدھو ڈاکٹر کو نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو جو اس نے ملازم رکھا ہے اس کو پے دینی پڑ رہی ہے، لیکن جو ڈاکٹر ہے اس طرح سے خود زیادہ کما سکتا ہے اور پے وہ کم دے گا۔ تو اسی طرح سے اس کی مثال اب ہم ایک فرضی مثال سے کرتے ہیں کہ پاکستان میں محنت کی ایک اکائی سے 8 کوئنٹل چینی یا 12 کوئنٹل چاول پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور بھارت اتنی ہی محنت سے 10 کوئنٹل چینی یا 20 کوئنٹل چاول پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں دونوں چیزیں کم بن رہی ہیں جبکہ انڈیا میں دونوں چیزیں زیادہ بن رہی ہیں ایک ہی اکائی لگانے سے۔ گویا بھارت دونوں اشیاء پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سستی پیدا کر سکتا ہے۔ اس گوشوارے کے مطابق پاکستان میں چینی اور چاول کی درمیان لاگت کی نسبت 1 اور 1.5 ہے، یعنی جتنی لاگت سے 1 کوئنٹل چینی پیدا ہوتی ہے اتنی لاگت سے 1.5 کوئنٹل چاول پیدا ہوتا ہے، جبکہ بھارت میں چینی اور چاول کے درمیان لاگت کی نسبت 2:1 ہے۔ اس طرح پاکستان کے مقابلے میں بھارت چاول سستے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے بھارت نظریہ تقابلی یا تقابل کے اصول کا مد نظر رکھتے ہوئے چاول کی پیداوار میں تخصیص کار حاصل کرے گا، یعنی کہ جو چیز بھارت زیادہ پیدا کرتا ہے، بھارت چاول زیادہ پیدا کر رہا ہے تو بھارت چاول زیادہ پیدا کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ چینی جو میں کم کمتری ہے تو پاکستان جو ہے وہ چینی تیار کرے گا، تاکہ دونوں جو ممالک ہیں وہ تخصیص کار کے اصول کے تحت کام کریں اور پھر جو اپنی پروڈکٹس ہیں وہ ایکسچینج کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت سے کیا فائدہ ہوا ہے دونوں ممالک کو۔ تو تقابلی مصارف کے نظریے کے تحت تجارت سے جو فائدہ ہوگا وہ ہم اگر ایک گوشوارے کی مدد سے دیکھیں تو تجارت نہ ہونے کی صورت میں کل پیداوار یعنی کہ تقابلی مصارف والے میں تو پاکستان محنت کی 2 اکائیاں لگا کر 8 کوئنٹل چینی اور 12 کوئنٹل چاول بنا رہا ہے، جبکہ انڈیا 10 کوئنٹل چینی اور 20 کوئنٹل چاول بنا رہا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم 4 اکائیاں لگائیں گے تو دونوں ممالک مل کر 18 کوئنٹل چینی بنائیں گے اور 32 کوئنٹل چاول بنائیں گے۔ اب اگر تخصیص کار کے اصول کے تحت یہ تجارت کرتے ہیں
تو پاکستان محنت کی 2 اکائیاں لگا کر 16 کوئنٹل چینی بنائے گا، جبکہ بھارت 40 کوئنٹل چینی بنائے گا۔ تو اب ہمارے پاس پہلے جو ہے وہ بن رہا تھا، دیکھیں چینی 18 کوئنٹل تھی، اب چینی 16 کوئنٹل ہے، یعنی کہ صرف 2 کوئنٹل کم ملے گی، جبکہ چاول 32 کوئنٹل تھے اور اب 40 کوئنٹل بن رہے ہیں، تو 8 کوئنٹل چاول ہمارے پاس زیادہ ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجارت ہونے کی صورت میں دونوں ملکوں کو مجموعی طور پر 4 کوئنٹل زیادہ چاول ملیں گے۔ یہی بین الاقوامی تجارت کا فائدہ ہے۔ تقابلی مصارف کی وضاحت درج ذیل ڈائیگرام کی مدد سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے چاول اور چینی کا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پہلے اتنی چینی بنا رہا تھا اور اتنے چاول جو ہے وہ بنا رہا تھا، جبکہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان پہلے اتنے چاول بنا رہا تھا، پھر اتنی چینی۔ لیکن جب تجارت ہوئی تو یہ پلان ہوا کہ بھارت چاول بنائے گا، تو بھارت اتنے زیادہ چاول بنانا شروع ہو گیا، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان چینی بنائے گا، تو یہ چینی دیکھے پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو سلوپ ہے خط کا، یہ پیداواری کا امکانی خط اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جھکاؤ چاول اور چینی کی نسبتی قیمتوں کا باہمی تناسب ظاہر کرتے ہیں۔ ریکارڈوں کے مطابق ان خطوط کے جھکاؤ میں فرق کے باعث ہی شریک ممالک کی تجارت منافع بخش ہو سکتی ہے۔ اور اس کی جو تنقید یہ ہے کہ بنیادی مفروضہ کمزور ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے جب اس کا سٹارٹنگ ہوتی ہے تو وہ اتنے بہتر طریقے سے نہیں ہوتی، اس کو ہم پالش کرتے ہیں اور پھر وہ بہتر طریقے سے آتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس پہ بھی تنقید کی گئی ہے۔ اور پہلا ہے کہ بنیادی مفروضہ کمزور ہے۔ کسی شے کی قیمت میں محنت کی اجرت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر شے کی پیداوار کا دار و مدار بھی محنت سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ پیداواری عمل کے دوران چاروں عاملین پیدائش زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جبکہ یہاں صرف محنت کو اہمیت دی گئی ہے، باقی تینوں عاملین پیدائش کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پھر ہے محنت کی نقل پذیری کا مفروضہ۔ اس نظریہ میں فرض کیا گیا ہے کہ اندرون ملک مزدور ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل ہو سکتے ہیں، جبکہ بیرون ملک منتقل نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اندرون ملک کئی وجوہات کی بنا پر مزدوروں کی نقل پذیری کم ہوتی ہے، لیکن بہتر ٹیکنالوجی اور روزگار کی بدولت اب مزدور دوسرے ممالک کی طرف رخ کر رہے ہیں، اس لیے نقل پذیری کا مفروضہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ پھر 2 ممالک 2 اشیاء ہے۔ اس جو مفروضہ ہے اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ 2 ممالک اور 2 اشیاء ہوتی ہیں، جبکہ ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر 2 ممالک 2 اشیاء نہیں، بہت سارے ممالک بہت ساری اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ نظریہ مد نظر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نقل و حمل کے اخراجات۔ اس نظریے کے مطابق نقل و حمل پر معمولی اخراجات ہوتے ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں نقل و حمل کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ان اخراجات کی بنا پر ہی لوگ بین الاقوامی تجارت کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ مکمل مقابلہ اور کامل روزگار کی شرائط۔ اس میں یہ فرض کیا گیا کہ اشیاء اور محنت کی منڈی میں مکمل مقابلہ پایا جاتا ہو، جبکہ عام زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ معاشی عدم استحکام روزگار کی سطح کو ٹھہراؤ نصیب ہی نہیں ہونے دیتے، اور معیشتوں میں افراط زر اور تفریط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر خدمات کی اہمیت۔ اس نظریہ میں صرف اشیاء کی تجارت پر زور دیا گیا ہے، جبکہ اب ہم بات کریں تو خدمات کی تجارت بھی ہوتی ہے، اور خدمات بھی انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہوتی ہیں، اس لیے خدمت کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر ہے آزاد تجارت۔ اس نظریے کے مطابق 2 ملکوں کے درمیان تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں کوئی ایسا ملک نہیں جو آزادانہ دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کر سکے، کیونکہ اشیاء کی درآمد برآمد پر کئی قسم کی پابندیاں اور ٹیکس ہوتے ہیں، تو لہٰذا آزادانہ تجارت کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ اس نظریہ میں فرض کر لیا گیا ہے۔ پھر مزدوروں کی استعداد کار۔ اس نظریہ میں جو میرے خیال میں سب سے زیادہ قابل اعتراض بات ہے وہ یہی ہے کہ مزدوروں کی استعداد کار ایک جیسی ہونی چاہیے، جبکہ یہ تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اتنے گھنٹے ایک جیسا کام کرتا ہے تو دوسرا بندہ بھی اتنے گھنٹے کام کر کے اتنی ہی پیداوار دے گا، اتنی ہی پرفارمنس دے گا جتنا کہ پہلے بندے نے کی ہے؟ تو لہٰذا یہ جو مفروضہ ہے یہ غیر حقیقی اور مبہم ہے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کے ذوق شوق بھی بدلتے رہتے جو کہ مفروضہ کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔